गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में एक मरतबा आपको फिर मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बरोज़े क़यामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शोबा IT से मुताल्लिक़ वो मसाइल या वो दरपेश सूरतें कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए कि इस्लाम इस बारे में हमें क्या हुक्म देता है, कौन से काम इस शोबे के अंदर करना हमारे लिए जायज़ हैं और किन कामों से बचना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। हर शोबे के हवाले से हर शोबे के मुताल्लिक़ अफराद को अपने शोबे से मुताल्लिक़ दीनी अहकाम का सीखना ये बहरहाल फ़र्ज़ है। हम इसी दीनी अहकाम और दीनी पैगाम को आप तक पहुँचाने के लिए कोई एक ख़ास मौजू लेकर हाज़िर होते हैं और उसके अंदर इब्तिदाई गुफ्तगू भी करते हैं, और मकसद ये होता है कि काफ़ी हद तक उन मसाइल को जो लोगों को अमूमन दरपेश होते रहते हैं डिस्कस किया जा सके और उनके शरई अहकामात बयान किए जा सके। लेकिन ये आप भी समझते हैं कि मुख्तसर सिलसिले के अंदर एक बहुत वसी पैमाने पर फैले हुए किसी शोबे को उसके तमाम मसाइल का इहाता करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल इससे एक फ़ायदा ज़रूर ये होता है कि लोगों के जहनों के अंदर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, ये मसला भी बयान किया गया था, इसके अंदर ये चीज़ थी। अब इससे मिलता जुलता तो मेरे पास भी एक इस तरह का मसला है, मैं भी ये काम करता हूँ, वो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आपको आगाही हो गई, आप आशना तो हो गए उससे कि नहीं ये बहरहाल ये चीज़ है जिसको पूछना है। तो अब आगे आपका काम बनता है कि आप उससे मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करें। बहरहाल हमारे लिए ये दीन सीखना ये ज़रूरी है और कल क़यामत के अंदर हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। हम आपकी कॉल्स पिछले सिलसिले के अंदर जो हमारे पास कुछ मौजूद थी हम वो भी शामिल करेंगे, मज़ीद कुछ वीडियो कॉल्स भी हमारे पास मौजूद हैं उन्हें भी शामिल करेंगे ताकि इस मौजू के ऊपर मज़ीद कलाम किया जा सके। जी मज़ीद कॉल्स दीजिए। मोहम्मद फारूक अतारी तहसील मरी। असर के नमाज का टाइम जब हो जाता है तो नफल पढ़ना जायज है या नाजायज है? जी मज़ीद कॉल। मेरा ये सवाल है कि फ़र्ज़ नमाज में पहले 2 रकतों पर सूरत मिलाई जाती है, दूसरी 2 रकतों पर सूरत मिलानी है या नहीं मिलानी? जी मज़ीद कॉल। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी ने सेठ के कहने पर कोई डेटिंग की एप्लीकेशन बनाई या उस पर काम किया, अब उसने जॉब छोड़ दी लेकिन वो एप्लीकेशन अब भी चल रही है, तो क्या इस सूरत में अब भी उसको गुनाह मिलता रहेगा? अगर उसको गुनाह मिलता रहेगा तो अब वो क्या करे? जी, हम अपने जो है वो आखिरी वीडियो सवाल से ही जो है वो इब्तिदा करते हैं कि हमारे मौजू से मुताल्लिक है कि कोई भी नाजायज़ एप्लीकेशन जो है वो बनाई, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप चाहे जॉब पर बनाएं, चाहे आप जो है वो आउटसोर्स काम करते हैं उस वक्त उस ज़रिए से आपने जो है वो किसी के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है या पर्सनल ही कोई आपने एप्लीकेशन बनानी है, तो ये बहरहाल फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि आम तौर पर अगर आप कोई काम करते हैं किसी शोबे में तो वो आपकी हद तक आपकी ज़ात तक महदूद रहता है, या अगर वो फैलता भी है तो एक महदूद दायरा कार में फैलता है। लेकिन बहरहाल IT डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके अंदर बहुत सारे काम जो होते हैं वो न सिर्फ महदूद बल्कि आप यूँ कह लें कि लामहदूद अफराद तक जो है वो सूरत हाल पहुँच जाती है कि बेशुमार लोग दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हो उन तक वो चीज़ पहुँचती है और यूँ एक गुनाह जारिया का तवील सिलसिला शुरू हो जाता है।
تو یہاں پر اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ اولاً تو گناہ سے بچنا ویسے ہی مسلمان کے لیے ضروری ہے، دوسرا وہ گناہ کہ جس میں انسان کے لیے گناہ جاریہ کی صورت جو ہے وہ بن جائے، اس سے بچنا تو اور زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ بعد تک ہونے والے سارے گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حابیل کو جو قتل کیا قابیل نے، تو آج تک جتنے بھی قتل کرنے والے ہیں ان کا گناہ اس کے کھاتے کے اندر بھی لکھا جاتا رہے گا کہ پہلا قتل انسانیت کا اسی نے کیا تھا۔ تو اب کوئی بھی اس طرح کی اپلیکیشن بناتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اولاً تو وہی میں نے کہا کہ گناہ سے بچنا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کتنا بڑا جو ہے وہ تعلق ہوگا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ کتنا گناہ جاریہ کی صورت بنے گی۔ اگر میں کوئی ایک گناہ خود کسی سے ہوتا ہے اور اس کی وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن یہ نہ صرف خود بلکہ کئی لوگوں کے گناہوں کا جو ہے وہ سبب یہ شخص بن رہا ہے، تو اس فیلڈ میں اور زیادہ جو ہے وہ محتاط ہونے کی حاجت ہے کہ ہم پہلے ہی رہنمائی لے لیں کہ کہیں میرا یہ عمل جانے انجانے کے اندر کئی لوگوں کو دین سے دور کرنے کا باعث، گناہوں کی طرف لے جانے کا باعث، جہنم کے راستے کی طرف لے جانے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ تو جیسا کہ انہوں نے جو ہے وہ سوال میں کہا کہ کوئی بھی سیٹ کے کہنے پر بھی بناتے ہیں تو بھی بہرحال جائز نہیں، خود بناتے ہیں تو بھی جائز نہیں، دوست احباب کے کہنے پر بناتے ہیں تو بھی جائز نہیں، دوستی جو ہے وہ مدد مانگتا ہے کہ یار یہ میری ویب سائٹ چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دو یا یوں بنا دو تو میں آتی ہے، تو بھی بہرحال جائز نہیں ہے کہ ناجائز کام کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کسی سے دور میں وہ غلطی ہو گئی تو اب اس پر بہرحال کم از کم یہ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور کم از کم جو فرد ہے جس کے لیے بنائی ہے اسے کم از کم شرعی حکم اور مسئلہ تو بیان کر دے، اور اس کو درخواست تو کرے کہ آپ اس چیز کو بند کر دیں، یا آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم دونوں کے لیے جو ہے وہ گناہ جاریہ کی صورت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کر اس کو حتی الامکان کوشش کرے کہ یہاں پر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی سبیل اختیار کرے، تاکہ بہرحال یہ اپنے حد تک جو ہے وہ اس چیز سے سبکدوش ہو جائے۔ ہاں یہ اپنے طور پر کوشش بھی کر لیتا ہے، سمجھا بھی لیتا ہے، خود سچی توبہ بھی کر لیتا ہے، اب بھی اگر وہ شخص باز نہیں آتا اور اس گناہ والی چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہے اور اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایک ہے کہ اس کی ہی کوئی آئی ڈی پر وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ یہ چاہے تو اس چیز کو بند کر سکتا ہے، لیکن یہ بند نہیں کر رہا، تو اب بہرحال یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے اپنے جو ہے وہ اختیار میں جتنی چیزیں ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے انہیں اختیار جو ہے وہ کرے۔ ہاں جہاں اختیار میں نہیں ہے اب سامنے والے کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے، برائی سے جو ہے وہ روکے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اب یہ مزید گناہ گار نہیں ہوگا، اب بہرحال پھر گناہ جو ہے وہ اس شخص کے ذمے پر ہوگا۔ ہماری آڈیو کالز تھیں۔ پہلا سوال تھا کہ عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ نماز عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرضوں سے پہلے فرض کی ادائیگی سے قبل آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور فرضوں کی ادائیگی سے بھی قبل کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب کہ مکروہ وقت شروع نہ ہوا ہو۔ مکروہ وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، نہ قضا نہ ادا نہ جو ہے وہ نفل۔ ہاں البتہ اگر اس دن کی نماز عصر ادا نہیں کی تو اب وہ تو پڑھی جائے گی کہ قضا نہ ہو، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا، لیکن نماز عصر کو اتنا لیٹ کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اس کے اندر تو قضا نماز کی بھی اجازت نہیں، تو چہ جائے کہ نفل کی اجازت کیوں کر ہوگی۔ ہاں اگر عصر کی نماز ادا نہیں کی تو وہ ضرور پڑھی جائے گی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت ملاتے ہیں، آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائیں یا نہ ملائیں، اور اگر ملا لی تو کیا حکم ہے؟ فرض، سنتیں، نوافل۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنن و نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اور آخری 2 رکعت جو فرض کی ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے اور سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بھی واجب نہیں ہے، افضل ہے، اور سورت ملانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سورت ملا لی
تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص جو کہ علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا یا امام نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آخری رکعتوں کے اندر سورت ملا لے۔ ہاں، امام کے لیے منع ہے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے نمازیوں کے اوپر نماز جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، تو اس لیے امام کو منع ہے، باقی جو منفرد ہے، علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، بالکل وہ صورت ملا سکتا ہے۔ جی مزید کالز۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ریسرچ کے دوران یا سرچنگ کے دوران نامحرم کی تصویریں آ جائیں تو ان سے کیسے بچا جائے؟ یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اس ویب سرچنگ کے اندر، سرفنگ کے اندر جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ گناہ کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو دعوت جو ہے وہ گناہ کی طرف دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی بہرحال خود ہمیں بھی بچنا ہے، اپنی آل اولاد اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اس کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جو سافٹ ویئرز آتے ہیں انہیں استعمال کیا جائے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ یوں ہی سرچنگ کے دوران آپ ان جو ہے وہ مستند ویب سائٹ کی طرف ہی جائیں کہ جہاں ان چیزوں سے بہرحال جو ہے وہ بچنا ممکن ہو، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو فوری طور پر اسے ہائیڈ کر دیا جائے، اس کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا بے حد۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر جو ہے وہ پاپ اپ ونڈو کھل جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے کہ موسیقی سننا بھی جائز نہیں ہے۔ جی مزید۔ میرا نام محمد طاہر طاری اٹلی کے شہر بولونیا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا کیسا؟ اس میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ تعلیم فی نفسی ہی تعلیم کی حد تک تو جائز ہے، لیکن تعلیم میں جہاں مفاسد ہوں گے، جہاں شرعی اعتبار سے خرابیاں ہوں گی، وہاں پر بہرحال خود ان مفاسد کا جو ہے وہ بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کی تدابیر کو جاننا جہاں یہ ضروری ہے، وہیں اساتذہ پر، انتظامیہ پر، اسکول انتظامیہ پر یا والدین کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی ان معاملات کے اندر اپنے بچے کی خبرگیری رکھیں اور انہیں غلط چیزوں سے جو ہے وہ مفاسد کا انہیں جو ہے وہ بتائیں تاکہ وہ اس چیز سے بچیں اور اس سے بچنے کے حل بھی بتائیں۔ اب کمپیوٹر ایجوکیشن کی جو ہے وہ تعلیم آج کل عمومی طور پہ جو ہے وہ تمام اسکولز کے اندر ہی شامل نصاب ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ اولاً تو بچوں کو وہ سکھائی جاتی ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ بچے کے ساتھ فی الحال نہیں ہے، آگے کی زندگی کے اندر آئے گا جب وہ بڑا ہوگا، لیکن ابھی سے سکھانے کا اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی کی وجہ سے یا تجسس کی وجہ سے اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب بڑھتے ہیں تو پھر وہاں جو چیزیں موجود ہیں نیٹ کے اوپر اس میں غلط صحیح میں وہ امتیاز نہیں کر پاتے اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اولاً تو یہ کہ ضرورت کے مطابق ہی جو ہے وہ چیز کو حاصل کیا جائے کہ وہ چیز کی جس کی ضرورت نہیں ہے اور سیکھنے سکھانے میں اس کے مفاسد ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، غلط راہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو پھر بہرحال بندہ جو ہے وہ اس چیز سے دور ہی رہتا ہے۔ تو یہی چیز آپ کو اپنی خود تعلیم حاصل کرنے میں، اپنی اولاد کو تعلیم حاصل جو ہے وہ کروانے میں، یا اسکول انتظامیہ اور ٹیچرز کو بچوں کو تعلیم دلانے کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی چیزوں پر ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے ہی تنبیہ اور ہدایات جو ہے وہ دینا ضروری ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ پرنٹنگ کے اوپر یا پرنٹرز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سکھاتے ہیں تو وہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پرنٹ سے آپ کوئی بھی چیز اگر نکال رہے ہیں تو اس میں جاندار کی تصویر نہ ہو، کیونکہ جاندار کی تصاویر کا پرنٹ نکالنا بلا ضرورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک مدنی پھول جیسے کہ پرنٹر سے جو ہے وہ متعلق ہو گیا۔ اسی طرح میل کرنے کے اندر کہ اگر آپ کسی کو میل کرتے ہیں تو ابتداً جو ہے وہ آپ سلام جو ہے وہ لکھیں، اور اسی طریقے سے ویڈیو گیمز کے اوپر جو ہے وہ بات آتی ہے، پورا ویڈیو گیمنگ جو ہے وہ پوری اس کے اندر جو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز یا سافٹ ویئرز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ ویڈیو گیم کھیلنا ہی ناجائز ہے، کھیلنا بھی ناجائز ہے، آگے جا کر آپ کے بچے نے بنانا بھی نہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے ویڈیو گیم بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب بنانا بھی جائز نہیں ہے، کھیلنا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا سیکھنے کا کیا معنی؟
تو اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں انہیں نہ سیکھا جائے اور نہ ہی انہیں شامل نصاب رکھا جائے، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی شرعی رہنمائی کے مطابق شرعی ہدایات جہاں جہاں پر بنتی ہے ان کو پیش نظر رکھ کر ہی پڑھانا چاہیے، اور پڑھنے والوں پر، اور بالخصوص چونکہ پڑھنے والے تو دیکھیں بچے ہوتے ہیں انہیں اتنا معلوم نہیں ہوتا، والدین پر یہ ضروری ہے کہ والدین جب بچوں کو بہرحال ان تعلیم کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں تو پھر احتیاط کریں۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں اسکول کی جانب سے، یا بچے جب سیکھ کر آتے ہیں تو کمپیوٹر کا جو ہے وہ گھر پر تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہمیں لے کر دیا جائے، تو وہاں پر والدین پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ بچوں کی کمپیوٹر سرچنگ اور انٹرنیٹ سرچنگ اور کمپیوٹر یوز کو بہرحال جو ہے وہ مانیٹر کریں، اور اس معاملے کے اندر ہرگز لاپرواہی نہ برتیں۔ جی مزید میرا نام محمد عرفان اتاری۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کئی بار نفل نماز میں عبدہ و رسولہ پڑھ کر تہجد میں تو اللہم صلی علی محمد و آلہ بس اتنا پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہوں، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ تو کیا فرضوں میں یا سنتوں میں اس طرح کرنے سے نماز ہو جاتی ہے پوری؟ جی مزید کال۔ ندیم عباس اتاری۔ سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر طواف کے 3 پھیرے کیے بے وضو ہو گیا تو کیا وضو کر کے آ کے اسی تیسرے پھیرے سے شروع کرے گا یا ایک سے شروع کرے گا؟ کیا اسی طرح صفا مروہ کی صعید کے دوران بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ عبد الخلیل مٹھیاں۔ حضور میں موبائل کا کام کرتا ہوں، یہ بھی آئی ٹی کے شعبے میں آتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ٹچ موبائل میں ریپیئر بھی کرتا ہوں اور سیل بھی کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کیا 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 جاتا ہے اور کیا خرافات ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بیچنا، اور مجھے پتہ ہے اس پہ ابھی جو معاملات موبائلوں پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ویڈیو چلانی ہے یا یہ چلانا ہے وہ چلانا ہے، آیا میرے لیے کیا اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اور آیا یہ بیچنا اور ان کو ٹھیک کرنا اور یہ معاملات کرنے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا شرعی مسائل کے حوالے سے۔ جی پہلا سوال ہمارا یہ کہ نماز کے اندر قعدہ اخیرہ کے اندر درود پاک مکمل نہ پڑھنا، مختصر پڑھنا، اور دعائے معصورہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال درود پاک مکمل پڑھنا سنت ہے، دعائے معصورہ بھی جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو ان چیزوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز تو اگرچہ ہو جائے گی کہ واجب وغیرہ کا ترک نہیں ہو رہا، فرائض میں کمی نہیں آ رہی، لیکن بہرحال فضیلت سے جو ہے وہ محرومی ہے۔ تو عام نمازوں میں سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل یا فرضوں کے اندر مکمل ہی پڑھا جائے۔ ہاں قضائے عمری جس کے اوپر بہت زیادہ نمازیں ہوں، وہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ تخفیف کا طریقہ استعمال کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں جلد از جلد ادا کر سکے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر جو ہے وہ سلام جو ہے وہ پھیر لے، تاکہ کھڑے ہو کر پھر دوبارہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ قضا نمازیں جو ہے وہ جلد از جلد ادا کر لے۔ عام نمازوں کے اندر اسی بات کا خیال رکھا جائے اور اسی بات کا اہتمام کیا جائے کہ درود ابراہیمی دونوں مکمل پڑھے جائیں اور دعائے معصورہ بھی ساتھ میں پڑھی جائے۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ طواف کے بعض پھیروں کے اندر اگر وضو ٹوٹ گیا یا سعی کے بعض پھیروں میں وضو ٹوٹ گیا تو ہم وہیں سے جو ہے وہ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بالکل وہیں سے شروع کر سکتے ہیں، جا کر وضو کر کر آئیں اور دوبارہ وہیں سے طواف یا سعی شروع کر سکتے ہیں، دوبارہ سے شروع کرنا لازم نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ موبائل جو ہے وہ بیچنے کا یا موبائل کی ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، اور فی زمانہ جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل ہے، ٹچ موبائلز ہیں، ان کے اندر جو سارے معاملات ہیں، یعنی ایک طریقے سے مکمل کمپیوٹر ہی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا بیچنا خریدنا کیسا اور اس کی مرمت وغیرہ کرنا؟ دیکھیں بیچنا اور خریدنا تو جائز ہے، اس کے اندر چونکہ موبائل کا جائز استعمال بھی موجود ہے، اصل موبائل کا استعمال تو فون ہے اور کال جو ہے وہ کرنا ہے، باقی دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس لیے بیچنا تو جائز ہے۔ ہاں آپ کسی کو اس نیت سے نہ بیچیں کہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے بیچ رہا ہوں یا اس میں مدد کے لیے بیچ رہا ہوں، تو فی نفسی ہی یوں موبائل بیچنے میں تو حرج نہیں، یوں ہی مرمت کرنے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں بعض جگہوں پر معاملہ پھر دوسری جانب آ جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی ڈیٹا ریکور کر رہے ہیں کسی کا، یا آپ جو ہے موبائل ریپیئرنگ کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر وغیرہ کرنا پڑ رہا ہے، اب اس میں ناجائز چیزیں ہیں
تو بہرحال اب اس کا بیک اپ لینا یا اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر وغیرہ کرنا یا اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا آپ کا، جبکہ خاص اس ڈیٹے کی ہی، ناجائز ڈیٹے کی ہی حفاظت کا اقدام ہو، یہ بہرحال جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ کے اوپر ہی مدد ہوگی۔ یوں ہی موبائل والے جو ہے وہ مختلف سانگز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں اور موبائل کے اندر ڈال کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے اور گناہ جاریہ والا ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ان کاموں سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ بغیر وضو کے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ ٹچ موبائل پر، ٹچ اسکرین کے اوپر، چاہے وہ جو ہے وہ موبائل کی ہو یا جو ہے وہ آپ کی ٹیبلیٹ کی ہو یا ایل سی ڈی ہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ٹچ اسکرین ہے، تو اس کے اوپر تلاوت قرآن کریم کرنا تو جائز ہے۔ ہاں، چھونے سے علماء جو ہے وہ منع کرتے ہیں، تو اس لیے بچنا بہتر ہے کہ اس ٹچ اسکرین پر جو ہے وہ ظاہر ہونے والے قرآنی حروف کو، جس حصے پر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کو چھونا منع ہے، تو اس سے پہلے بہرحال وضو کر لینا چاہیے۔ باقی مانیٹر پر یا ایل سی ڈی کے اوپر جو آپ دور بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس پہ ٹچ نہیں کرتے، اور وہ ٹچ سے اس کا وہ فرق بھی نہیں پڑتا کہ اس کے بیچ کے اندر جو ہے باقاعدہ لیئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور آپ کی بورڈ وغیرہ کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے، آپ کو کی بورڈ کے بٹن وغیرہ کے ذریعے سے اس کے صفحات کو جو ہے وہ ٹرن وغیرہ کرنا پڑے، تو اس میں بھی بغیر وضو ٹرن کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کمپیوٹر یا ٹی وی پہ تلاوت سننے سے ثواب ملتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سننے سے تو بہرحال جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، چاہے وہ آپ ٹی وی پر سنیں یا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر سنیں۔ ہاں، توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، جو بعض لوگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور پھر دیگر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ مناسب انداز نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کریم جب جو ہے وہ آپ پلے کریں، چاہے اپنے موبائل پر کریں، چاہے جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ ٹیبلیٹ پر کریں یا کمپیوٹر پر کریں، تو پھر توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ جی مزید۔ میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر آن لائن کام کرنا کیسا ہے؟ انٹرنیٹ پر آن لائن کام یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ وسیع جو ہے وہ صورتوں کا جو ہے بہرحال جو ہے وہ پر پھیلا ہوا ہے، کئی صورتوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے، کس طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو انٹرنیٹ کے اوپر کام کا طریقہ کار یہی کہ آپ کسی کو کوئی اپلیکیشن یا اس کا سافٹ ویئر بنا کر دیتے ہیں، تو فی نفسی سافٹ ویئر بنا کر دینا یا جو ہے وہ اپلیکیشن بنا کر دینا، جبکہ وہ جائز ہے، تو وہ اپلیکیشن بنا کر دینا بھی جائز ہے، لیکن دار و مدار ہے ایگریمنٹ کے اوپر، کیونکہ آن لائن بہت ساری جو ہے وہ معاملات کے اندر بعض جو ہے وہ انٹرنیشنل لاز جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، یا بعض کمپنیوں کے جو ہے وہ لا شامل ہوتے ہیں، جن پر غور و فکر کرنا جو ہے بہرحال ضروری ہے کہ ان میں سے کون سی جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ شرعی اعتبار سے الاؤڈ ہیں اور کون سی شرعی اعتبار سے الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اس چیز کے حوالے سے آپ کو خاص کر رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اور فی زمانہ ایک اور جو انٹرنیٹ ارننگ کا جو نام جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا کام کرنے کو، کہ ایڈز پر کلک کرنا یا ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر کے جو ہے وہ ارننگ کماتے ہیں، تو یہ عمومی طور پر ناجائز ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایڈز جائز ناجائز ہر طرح کے ہوتے ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، اگر ویڈیو نہ ہو، آڈیو نہ ہو، تو پھر پکچر کے اندر بھی جو ہے وہ بے پردہ خواتین کی تصاویر موجود ہوتی ہیں، وہ بھی نہ ہو تو پھر بھی پروڈکٹ کے اعتبار سے انشورنس کا ہی ایڈ ہے، تو اب اس کے اندر تصویر بھی نہ ہو، موسیقی بھی نہ ہو، پھر بھی بہرحال انشورنس کی طرف اگر بلایا جا رہا ہے اور آپ اس کے جو ہے وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں، تو آپ کا تعاون کرنا، انشورنس جب ناجائز ہے تو اس میں تعاون بھی ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بینک کے سودی پیکج کی طرف بلایا جا رہا ہے، کسی لاٹری جوئے کی طرف بلایا جا رہا ہے، یا کسی جگہ پر ناجائز اور جو ہے وہ حرام چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر پھر سب کچھ جو ہے وہ عام ہے، وائن بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو اب اگر اس طرح کی ناجائز چیزوں کے ایڈز ہیں تو اگرچہ وہ موسیقی اور تصاویر سے پاک ہوں، جب بھی ان کو بہرحال جو ہے وہ
ان کو جو ہے وہ پھیلانا یا ان کے پھیلانے کے اندر جو ہے معاون بننا یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس طور پر بھی انٹرنیٹ ارننگ کے کام کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مزید جو خاص صورتحال ہے کہ بھئی اس مسئلے کے اندر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے متعلق آپ خاص اسپیسیفک اپنا جو ہے وہ مسئلہ لے کر دارالفتہ اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کریں یا پھر دارالفتہ اہل سنت فون پر رابطہ کیجیے۔ جی مزید کال۔ محمد اسلم اتاری، ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زید ایک فلیٹ خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے، مزید 18 لاکھ روپے اسے جمع کرنے ہیں، اور اب تذبذب کا شکار ہے کہ فلیٹ خریدیں کہ نہ خریدیں۔ ایسے میں یہ ارشاد فرمائیے کہ اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اب یہ 2 لاکھ روپے جو دیے ہیں اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے کہ یا پھر جو 18 لاکھ روپے دینے ہیں اسے قرض میں شمار کریں گے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اگر تو اس نے پیمنٹ کر دی ہے فلیٹ انتظامیہ یا جس سے بھی فلیٹ خرید رہا ہے، اگر اس کو اس نے پیمنٹ کر دی ہے تو ایسی صورت کے اندر تو گویا کہ اس نے فلیٹ خرید لیا، اب اس کے اوپر 18 لاکھ لون جو ہے وہ چڑھ گیا۔ اور اگر خریدا نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ ارادہ ہی کر رہا ہے، تو پھر بہرحال یہ اس کے پاس مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر باقاعدہ سودا ہو گیا اور اس کے اوپر بقیہ 18 لاکھ واجب الادا ہو گئے، تو اب گویا کہ یہ 18 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا، تو قرض نکال کر پھر دیکھے گا کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال نامی نصاب کی مقدار موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ ہوگی۔ کچھ ہم میسیجز بھی جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں شرعی مسئلے میں کیا کیا پڑھ سکتی ہیں اور کیا کیا نہیں پڑھ سکتی؟ یعنی خواتین جو ہے وہ ناپاکی کے ایام کے اندر کیا پڑھ سکتی ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتی؟ خواتین کو تلاوت قرآن کریم کرنا حرام ہے، جس طرح قرآن کا چھونا حرام ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے۔ باقی ذکر و اذکار، دعائے معصورہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی وہ دعائیں ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے یا اور دعائیں معصورہ ہیں، ربی جعلنی، تو یہ دعائیں بنیت دعا و ثنا پڑھنا جائز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کے طور پر پڑھنا، یہ دعا کے طور پر ان کو پڑھنا جائز ہے۔ ان کو پڑھتے ہوئے قرآن کریم پڑھنے کی نیت نہیں کریں گی۔ معلمہ جو قرآن کریم بچوں کو پڑھاتی ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے کلمہ توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین مکمل جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے۔ اب بچے کو پڑھا رہی ہے تو یہ پورا اس طرح نہیں پڑھا سکتی، یوں پڑھا سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یوں توڑ توڑ کر جو ہے وہ پڑھا سکتی ہے، مکمل جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتی۔ اور یہ بھی معلمہ کے لیے اجازت ہے۔ طالبہ جو کہ خود قرآن کریم پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کو ان ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا جہاں بھی تعلیم قرآن کا سلسلہ ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان ایام کے اندر پھر ان بچیوں کو نماز، روزے، حیض، نفاس، یہ جو دیگر احکامات ہیں جن کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، ان کی طرف جو ہے وہ لگایا جائے، تاکہ ان ایام کے اندر وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ سیکھیں، اور پاک ایام کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی سیکھیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جانور کی تصویر بنی ہو تو کیا ہم اسے بیچنے کو جو ہے وہ استعمال میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور کی تصویر یعنی فقط تصویر کو خریدنا کہ اس چیز کے اوپر جاندار کی تصویر ہی ہے، جیسے پلے کارڈز وغیرہ آتے ہیں بچوں کے لیے، یا جو ہے وہ فلیش کارڈز جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بقیہ مواد ہے اور کسی جگہ پر جو ہے وہ تصاویر بھی موجود ہیں، تو اس کو خریدنے میں حرج نہیں ہے کہ یہاں پر اب یہ تصویر خریدنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود جو ہے وہ کتاب خریدنا ہے، اور اس کے اندر تصویر کے علاوہ دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ فی نفسی ہی جاندار کی تصویر کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ جی مزید کالز؟ مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے کہ محمد احمد یہ نام رکھنا کیسا؟ جی مزید کال؟
मोहम्मद अतलस अतारी। मेरा सवाल ये है कि जो कज़ा नमाज पढ़ी जाती है उसमें आप एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा असर की नमाज के बाद भी क्या नमाजें पहली जो कज़ावी हैं उनमें पढ़ी जा सकती हैं, या फर्ज के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? पहला सवाल हमारा कि मोहम्मद अहमद नाम रखना कैसा है। बिल्कुल दोनों नाम रख सकते हैं, मुबारक नाम है तो इन नामों की फजीलत भी है, तो बिल्कुल रख सकते हैं। बाज़ लोगों के जहनों में ये बात आती है कि नहीं, दो नाम एक साथ इस तरह के रख देंगे तो ये जो है वो भारी हो जाएंगे। तो यूँ नाम हल्के या भारी नहीं होते, जो अच्छे और मुबारक नाम होते हैं उनके जमा होने में भी हर्ज नहीं। यूँ ही बाज़ लोगों के जहनों में ये भी होता है कि भाई घर में अगर सबके नाम जो है वो इस तरह के होंगे तो फिर ये भारी हो जाएंगे, तो लिहाजा एक का कुछ रखा जाए और एक का जो है वो कुछ और रखा जाए, या जो है वो यूं जो है वो ना रखा जाए। तो ऐसा गुमान करना भी दुरुस्त नहीं है। बुज़ुर्गों के नाम पर, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मुबारक नामों पर बिल्कुल नाम रखा जाए। मोहम्मद नाम तो सब बेटों का जो है वो रखा जाए। हाँ, पुकारने के लिए उनको कोई दूसरे जो है वो नाम रख लिए जाएँ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मुबारक नामों में से। हमारा दूसरा सवाल था कि क़ज़ा नमाज नमाज असर के बाद अदा कर सकते हैं या नहीं। क़ज़ा नमाज नमाज असर के बाद अदा की जा सकती है, मकरू वक्त शुरू होने से पहले पहले तक। हाँ, अलबत्ता लोगों के सामने मस्जिद वगैरह में क़ज़ा नमाज अदा ना करें कि ऐसी सूरत में लोग टोकेंगे कि आप नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल ना पढ़ें। अब आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं नफिल नहीं पढ़ रहा, मैं तो अपनी क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। तो जिस तरह नमाज क़ज़ा करना बिला उज़्र शरई गुनाह है, यूँ ही उस गुनाह का इजहार करना ये भी जायज़ नहीं है। लिहाजा फ़जर के वक्त में सुन्नत फ़जर से पहले या फ़र्ज़ों के बाद जो है वो अगर कोई क़ज़ा अदा करता है तुलुए आफ्ताब से पहले पहले, या असर के बाद जो है वो अदा करता है मकरू वक्त शुरू होने से पहले पहले, तो वो फिर पब्लिक के अंदर, मस्जिद के अंदर ना पढ़ें। हाँ, घर के अंदर जो है वो अलहदा अदा कर सकते हैं। जी, मज़ीद ख्वाल। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल यह है कि नौकरी के दौरान नातिया कलाम सुन सकते हैं, जिसका जवाब नहीं आता। शुक्रिया। कोई भी ऐसा काम कि जो आपके काम में रुकावट बने, उसकी इजाज़त नहीं, क्योंकि आप जब अजीर हैं, आपने जो है वो एक अक़्द किया है किसी के साथ एक मखसूस वक्त के लिए, तो उसमें गोया कि आपने अपना वक्त उसको बेच दिया। अब उसमें आपने उसका ही काम करना है। अब अगर कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो कि आपके काम में रुकावट का जो है वो बाइस बन रहा है या तवज्जो हटने का बाइस बन रहा है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि उसकी वजह से तवज्जो आपकी हट रही है, अगर आप नात जो है वो कान में लगाकर जो है वो सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कंपोजिंग कर रहे हैं, अब उसकी वजह से कंपोजिंग की स्पीड आपकी जो है वो हल्की हो जाती है, या उसमें गलतियां जो है वो ज़्यादा आती हैं, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें रुकावट का बाइस है, या इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र आपका जो मालिक है यानी जो सेठ है उसकी जानिब से ही मुमानात है कि भाई इसकी इजाज़त नहीं है। और उमूमन उनकी वजूहात यही होती हैं कि जब एक वक्त में इंसान दो काम करता है तो असल काम की तरफ तवज्जो बाकी नहीं रहती, तो इस सूरत के अंदर हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। जी, मज़ीद कॉल। मेरा मुफ्तियान कराम से सवाल ये है कि मोबाइल गेम्स तख्लीक करना कैसा है, और अगर किसी का ज़रिया माशी यही हो तो वो इसके लिए क्या क्या करे? देखिए, ज़रिया माश हमेशा जायज़ ही इख्तियार करना चाहिए। वजह यह है कि हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने अभी पहले जो है वो अर्ज़ किया कि तालीम दिलवाते वक्त ही इस बात का ख़याल नहीं रखा जाता कि क्या चीज़ जायज़ है क्या नाजायज़ है। जायज़ नाजायज़ हर चीज़ से जो है वो कतई नज़र रखते हुए ये देखा जाता है कि इस वक्त इस प्रोफेशन की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। वैल्यू अच्छी है तो चलें जनाब, अब बच्चों को इस चीज़ की तरफ लगा देते हैं, या हम ये चीज़ सीखने की तरफ चले जाते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर इस चीज़ की वैल्यू है। अब जब वो सब कुछ कर कर आते हैं और बाद में जो है वो दीनी माहौल के अंदर जो है वो आते हैं, तो पता चलता है कि ये तो काम ही नाजायज़ है। अब लोग ये कहते हुए कई दफ़ा सुनाई देते हैं कि जनाब हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर लगा दी, हमने तो सीखा ही यही, अब हम 30-35 साल के हो गए, अब हम क्या करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करने से पहले ही सोचना और पूछना ये ज़रूरी है। वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों का प्रोफेशन जो है वो सेट करने के लिए, या जो भी उनका जहन है, उससे पहले शरई रहनुमाई भी हासिल करें कि क्या ये प्रोफेशन का जो आगे फील्ड का जो मामलात हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। यूँ ही ख़ुद बड़े होकर बच्चे जब अपना कोई प्रोफेशन सेट करने जा रहे हैं और उससे मुताल्लिक फिर जो है वो तालीम, तजर्बा, दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले आप जो है वो एक मीटिंग मुफ्ती साहब के साथ रख लें और उनसे मुशावरत कर लें और उस फील्ड के तमाम पहलुओं के ऊपर बात कर लें,
تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس چیز کے لیے میں اس کو ذریعہ معاش بنا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ تو لہٰذا جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا حال یہ صورتحال ہی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے وہ زندگی پوری اس فیلڈ پر لگا چکے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اب اس فیلڈ کو چھوڑنا بہت مشکل نظر آتا ہے، شیطان بھی جو ہے وہ بیک نہیں ہونے دیتا، حالانکہ وہاں پر بیک ہونا لازم ہوتا ہے، کیونکہ آمدن آپ کی جو ہے وہ پھر حرام ہوتی ہے، آپ کا وہ کام جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ انسان اور بالخصوص مسلمان جو ہے وہ فقط اس دنیا کے لیے تھوڑی جی رہا ہے، اس کا تو مقصد حیات ہی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ تو آخرت کے لیے جی رہا ہے، یہ تو اس کی جو ہے وہ زندگی تو بہرحال ایک جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو لہٰذا آخرت کی فکر کرتے ہوئے بہرحال کسی کا ذریعہ آمدن بھی اگر ناجائز چیز ہو تو اسے بچنا ہی ہوگا۔ تو ویڈیو گیم کی تخلیق کاری یہ بھی ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں متبادل بہرحال ذرائع جو ہے وہ فی زمانہ بہت ساری جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں تلاش کریں۔ مثال میں آپ کو جو ہے وہ سمپل سی دیتا ہوں کہ آئی ٹی کا شعبہ اگر دیگر جگہوں پر دیگر کام کر رہا ہے تو دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی بھی بہرحال دینی اعتبار سے وہ جو افراد کام کر رہے ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی وہی آئی ٹی کی جو ہے وہ ٹیکنیکس جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے، وہی ایجوکیشن پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کا جائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یوں ہی مدنی چینل کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی جو کیمرہ مین ٹیکنیشین دیگر ہیں وہ دیگر چینلز میں بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح اکاؤنٹنٹس ہیں کہ وہ بینکوں کے اندر جناب سودی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے وہ ہیں کہ جو دعوت اسلامی یا دیگر دینی تنظیموں کے اندر یا جو ہے وہ ایسے اداروں میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سود اور دیگر ناجائز چیزوں سے تعلق نہیں ہے، جائز چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یوں ہی آپ کے پاس بھی کئی چیزیں اس طرح کی موجود ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کو فن آتا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشن آتی ہے، آپ اس کے ذریعے سے دینی کام بھی کر سکتے ہیں، دینی اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اینیمیشن کے سامنے آپ کے مثال ہے کہ اینیمیشن کے ذریعے جو کارٹون جو ہے وغیرہ بنتے ہیں ان کے اندر کئی چیزوں کے اندر ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ موسیقی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اینیمیشن کا شعبہ دعوت اسلامی کے اندر بھی ہے، اور آپ کے سامنے اسی کے جو ہے وہ مدنی پھول، غلام رسول کے مدنی پھول کے نام سے آتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں وہی تعلیم ہے، وہی چیز ہیں، وہی ٹیکنکس ہیں، وہی مہارتیں ہیں، استعمال اگر جو ہے وہ درست کیا جائے تو وہ چیز نہ صرف جائز بلکہ کئی صورتوں کے اندر وہ انسان کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ اس سے متعلق ورکنگ کریں، اور آپ جو ہے وہ ایسے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں، اہل سنت کے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ آ کر اپنی ان تمام صلاحیتوں کو نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے وہ استعمال کریں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ جاریہ والی چیزیں لائیں، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، تو آپ کے ذہن میں وہ چیز آئے گی، تو آپ خود آئیڈیاز سوچ کر لے کر آئیں کہ نہیں یار اگر یہ چیز ناجائز کام میں ہو سکتی ہے تو بہرحال دین کے کام کے اندر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، میں کوئی اس کے بجائے اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ بنا لوں۔ جیسے ذہنی آزمائش کی ہماری ایک اپلیکیشن ہے، تو وہی اسی ٹائپ کی جو ایک پزل ٹائپ کے جو گیمز جو ہے وہ بچوں کے اپلیکیشن ٹائپ کے ہوتے ہیں گیم، اسی طرز پر بنی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ علم دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ بنانے والے بھی جو ہے وہ آئی ٹی کے ہی افراد ہیں۔ تو یوں ہمیں بہرحال جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ناجائز اور گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے کاموں کے اندر کوشش کر کے اور حتی الامکان گناہ کے کام سے بچ کر جائز کام کی طرف ہی آنا چاہیے، اور جائز کام سے بڑھ کر یہ کہ ہم نیکی کی طرف آ جائیں، صدقہ جاریہ والے کاموں کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔